बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में, वो ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये मौक़िफ़ अपना पेश किया है, मगर इस सूरत हाल और इन तमाम मामलात के बावजूद भी, इन तमाम बयानबाजियों के बावजूद भी जो मुज़ाकरात की हामी है वो किसी तरफ से हमें भरती हुई नजर नहीं आ रही, सुनने में नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इल्जामात ही इल्जामात हैं, अफरा तफरी बे इंतहा है, मगर हुकूमत सियासी महाज हो या फिर मुआशी महाज हो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। सवाल एक ही होगा जिसके गिर्द ये पूरा प्रोग्राम मुकाबिल का पहला हिस्सा जाएगा, वो ये होगा कि अगर हुकूमत के बयानात और हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक सब अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर यूनान कश्ती हादसे जैसे वाकयात आखिर क्यों हमारी तारीख में बार बार रूनमा होते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक जो खबरें हमारे सुनने में आ रही हैं उसके हिसाब से इकॉनमी के आशारिये बड़े मुस्बत हैं, महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है। लेकिन जो चंद अहम चीजें, क्या आम आदमी तक इसके समरात पहुंच रहे हैं, इसका फायदा पहुंच रहा है, क्या आम आदमी या आम पाकिस्तानी जो है वो महंगाई के असरात से बाज रह पा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी बढ़ रही है, क्या लोगों का मौजूदा सिस्टम के ऊपर एतबार बढ़ना शुरू हो गया है, ये तमाम सवालात होंगे जो इकॉनमी से रिलेटेड भी हम आज के प्रोग्राम मुकाबिल में शामिल करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये एक आज पहला वाकया, कल पहला वाकया नहीं हुआ यूनान कश्ती हादसे का, हुकूमत कहती है सब अच्छा है, लोग भी जिंदगी बेहतर गुजार रहे हैं, तो ये वो कौन से लोग हैं जो अपनी जान देने पर तुले हुए हैं आखिर पाकिस्तान में जिंदगी अगर अच्छी जा रही है तो? जी, ये यूनान के साहिलों में जो एक वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 पाकिस्तानी इसमें मारे गए हैं और 48 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है, मगर 30-35 जो पाकिस्तानी हैं वो लापता हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही 5 कश्तियों में। सो ये एक तकलीफ दे इसलिए कि ये सिर्फ एक कश्ती के डूब जाने से पाकिस्तानियों की अमवात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुआशरे की एक अक्कासी कर रही है कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। कि इनमें तकलीफ दे बात ये है कि ज़्यादातर नौजवान हैं, 25-30 साल के नौजवान थे और चंद जो 3 कम उम्र बच्चे थे 15 से 16 साल के भी थे। और ये जो हर साल ही तकरीबन ये हो रहा है, रोज़ ऐसी खबरें आती हैं। ये पिछले साल जो है 14 जून को 400 पाकिस्तानियों समेत 800 तारकीन वतन जो है कश्ती में डूब गए थे, उसमें से 82 पाकिस्तानी थे। और ये तवातर के साथ हम सुनते हैं कि ये सवाल ये आ जाता है कि इतनी डेस्परेशन में ये यहाँ से पाकिस्तानी क्यों भाग रहे हैं। कि ये फिगर जो गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार हैं कि ये 7 लाख पाकिस्तानी 2024 में यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुई और यहाँ से वो निकल गए बाहर के मुल्कों में, इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में, कश्तियों में, जहाज़ों में, जिसको जहाँ मौका मिला, और ये छोटी छोटी कश्तियों में गए। इसलिए 5 में से 3 इसलिए डूबे कि अब वो स्टीमर क्योंकि पकड़े जाते हैं तो छोटी छोटी कश्तियों में ये अफ्रीका के साहिल से यूरोप के साहिल तक जा रहे, उस वजह से ओवर क्राउडेड कश्तियाँ थी, वो डूब जाते हैं इसलिए डेस्परेशन में। और ये कोई तकरीबन सर्वेज आए हैं कि 40% पाकिस्तानी यहाँ से दौड़ना चाहते हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि क्यों आखिर यहाँ पे, और क्या यहाँ पे की जो शराफिया है, यहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, उसको कोई एहसास है कि ये क्या मामलात यहाँ पे हो रहे हैं। और जो कि देखने में आता है, अभी एक दिन की जो खबरें आती हैं, कल की खबरें कि जी MPs ने पंजाब असेंबली के अंदर अपनी तनख्वाह जो है ना, उनको तनख्वाह जो है वैसे जो महंगाई बताई जाती है 4.9 पे आ गई है, उन्होंने किसी ने 500%, किसी की 800% बढ़ी है, 75,000 से उन्होंने 4 लाख रुपए कर ली, 10 लाख रुपए स्पीकर साहब की होगी, वज़रा की भी होगी। चले, माना जा सकता है कि जी उनको तनख्वाह देनी चाहिए, मुनासिब देनी चाहिए, मगर एक मैसेजिंग होती है कैसे मौके पे जब लोगों की आप उनके बुरे हालात हों, उनको उस महंगाई का असर ना आ रहा हो, तो ऐसे मौक़ों पे एक्सपेंडिचर हुकूमत का पता चल रहा जी 10% बढ़ गया है, गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बढ़ती जा रही है, तो आप क्या मैसेजेस देते हैं
روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے, نوجوان جو ہیں آئی ٹی کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر آپ قدغنیں گھٹن لگا رہے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو آپ گفتگو کر رہے ہیں عامر صاحب, اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور عوام پاکستان پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اوور ٹو یو. جی میں بھائی صاحب ابھی اپنے ابتدائیے میں ذکر کر رہا تھا جو پاکستان کے جو نا وہ ٹیل آف ٹو سٹیز ہم نے جوانی میں پڑھی تھی, تو یہ جو ایک کنٹراسٹنگ پکچر آتی ہے کہ ملک کے اندر یہاں اور وہ بغداد میں ہلاکو خان کا یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ تباہ ہو رہا تھا تو وہاں کے جو علماء اور اشرافیہ تھی وہ اس بحث میں مبتلا تھے کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے یہ ایک روز کی ایک تو اس پہ بھی میں چاہوں گا معاشرے پہ بھی آپ بات کر لیں. دوسرا پھر یہ جو آپس میں جو مارکٹائی لڑائی گورنمنٹ ورسز یہ جو چلتا رہتا ہے, یہ اس کی میں اس کی اسپیسیفک کوشچن تو بعد میں کروں گا, مگر اوور آل کہ خطے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اس پہ میں چاہوں گا ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جی عامر صاحب بہت شکریہ. جو آپ نے بیان کیا ہے یہ بالکل درست بات ہے. مجھے روز ایک نہیں کئی لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم پاکستان چھوڑ کے جائیں گے, اور اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معقول بندوبست ہو جائے اور ہم ملک سے چلے جائیں. ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو ملک سے باہر تھے اور یہاں پر آئے تھے آج سے 15-20 سال پہلے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا تھا, لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. یہ بہت تشویشناک بات ہے, بہت خوفناک بات ہے, لیکن کسی کو احساس نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ معاشی معاملات جو ہیں ملک کے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. معیشت جب کمزور ہوگی, روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے, کاروبار کے مواقع نہیں ہوں گے, اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آج یہاں پر ہمیں آزادی نہیں ہے, ہم سے آزادی چھینی جا رہی ہے. یہ معیشت سے زیادہ خوفناک یہ بات ہے. میں آج پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پر بنیادی بات سب نوجوان تھے, بچے اور بچیاں تھے, سب نے یہی کہا کہ ہمیں آزادی کب ملے گی, ہماری آزادی کیوں ہم سے لی جا رہی ہے, کیوں ہمارا انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, کیوں ہمیں بولنے کا موقع نہیں ہے, ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے, ہمارا حق نہیں دیا جاتا, ہماری رائے کا احترام نہیں کیا جاتا. ان باتوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایک بنیادی بات ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, ملک میں معیشت درست نہیں ہوگی. اس سال میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ جن لوگوں نے نوبل پرائز جیتا ہے اکنامکس میں, ان کی بیسک جو ان کی تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یا وہ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں, یہ فیصلہ آپ کر لیں. جی بالکل, میں اسی نقطے پہ مزید یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں تو تھک گیا ہوں اب یہ جو روز یہ جو چلتی ہے کہ جی وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ کی, جی آج گفتگو ہو رہی ہے آج نہیں ہو رہی ہے, ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اور جو کلیئرلی صورتحال نظر آتی ہے کہ حکومت کا رویہ, نون لیگ کا لیڈ گورنمنٹ جو ہے ان کا یہ ہے کہ ایک آدمی, وہ جو لطیفے سنائے جاتے ہیں, ایک آدمی تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے, 2 آدمی آ جاتے ہیں, وہ مرب شرم لگا کے صلح صفائی کی بات شروع کر دیتے ہیں. اور جو یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ ان کے ہاں وہ صبح کہتے ہیں بات چیت کرنی ہے, دوپہر کو کہتے ہیں ہماری شرطیں ہیں, رات کو شام کو کہتے ہیں شرطیں نہیں ہیں. وہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ان کی ایک جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ایک تو وہ منقسم ہے, دوسرا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ہے, تیسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے عوام کی یا جو ان کو ووٹ ملا ہے یا نوجوان ان کی ترجمانی کرنی ہے وہ گھبراتے ہیں کہ ہمیں کوئی ان کو سڑکوں پہ بھیج دیتے ہیں, خود آنے میں انٹرسٹ نہیں آتے. فنڈامنٹل پرابلم یہ نظر آتی ہے, مجھے یہ نظر آتی ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ اپنے ویوز دیں کہ اس حکومت سے جس کا اختیار جا رہا ہو وہ گورنمنٹ جو ہے, سیدھی سی بات ہے, وہ کبھی بھی اس درخت کو نہیں کاٹے گی جس کے اوپر وہ اس کی شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی جو اس کے وجود کی بنیاد اس کو چھیڑنا نہیں چاہے گا, اور یہاں وجود بڑا کمزور ہے اور وجود جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اپوزیشن نہ حکومت وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں,
کہ مجھے اقتدار میں کیسے رہنے دیا جائے گا، مجھے کیا حصہ مل جائے گا اقتدار میں، یا میں کیسے جیل سے باہر آ جاؤں گا، یا کوئی بھی عوام کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ملک کی بات نہیں کر رہا. تو جب تک یہ اپنی کرسیاں، اپنے عہدے، اپنے معاملات جو ذاتی معاملات ہیں ایک طرف نہیں رکھیں گے، ان کو حل نہیں ملے گا. لیکن سر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا تو یہی موقف ہے کہ ہم اگر کوئی پوزیشن لے رہے ہیں یا کوئی تحریک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیسکلی تو وہ عوام کے لیے، عوام پاکستان کے لیے، وہ ذاتی حیثیت کے لیے تو نہیں ہے. نہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جیل سے نکالو پھر بات ہوگی، جب آپ پری کنڈیشنز ڈالتے ہیں تو پھر بات چیت وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. آپ جب بیٹھیں گے تو ان سب چیزوں کا حل وہیں سے نکل آئے گا. دوسرا جو مسئلہ یہ ہے، ویسے بھائی صاحب انہوں نے شروع میں وہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس دفعہ جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہا جی بغیر کنڈیشنز کے ہیں تو بھی کوئی مثبت جواب. دوسرے والے بھی وہ نہ جواب دینا چاہتے ہیں، نہ ان کی اہلیت ہے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جو پی ٹی آئی تھی، میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، ان کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ بیٹھتے تھے، یہ بات کر لیں جی نیب کے قانون پر، بات کر لیں فیٹف کے بلز پر، دیگر معاملات پہ. جب بات چیت ہو جاتی تھی، طے ہوتا تھا تو جاتے تھے، ہم خان صاحب کو جا رہے ہیں، واپس آتے تھے، منہ لٹکے ہوتے تھے، کہتے جی وہ تو مان نہیں رہے. تو آج یہی کیفیت پی ٹی آئی کی ہے، اور حکومت بھی مجھے بے اختیار نظر آتی ہے ان معاملات میں کہ وہ آج خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ سٹیل میٹ کوئی 2.5-3 سال سے چل رہا ہے کہ یہ بات چیت کا وہ آسان ہو جاتا ہے مورلی لیکچر دینا کہ جی آپس میں بیٹھ کے جب مسئلے کا حل نکالیں. وہ یہ مسئلے کا حل نظر آتا نہیں ہے کہ یہ نظر آئے. تو یہ ان حالات میں یہ سٹیل میٹ اگر چلتی رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اکانومی کا برا حال ہے، معاشرے کا برا حال ہے، بے روزگاری کا برا حال ہے، تو یہ کیا ہم بلیڈ کرتے رہیں گے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں. یہ فیصلہ سڑک پہ ہوگا. اگر یہ اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اس بات کا احساس نہیں کرے گی کہ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہمارا نوجوان آج کیا کہہ رہا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، تو کل انتشار ہوگا. اور سڑک پہ جب فیصلہ ہوگا وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کس ادارے سے ہے، یہ کون سی جماعت سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے سے بچائے. آج بھی وقت ہے ان معاملات کو طے کریں، اور ایک سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کا تقاضا ہے کہ مل کر بیٹھیں. لیکن عباس صاحب انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اب سڑک پہ آپ نکل کے دوبارہ دیکھ لیں. یہ تو گورنمنٹ نے ان کو پورا کہا ہے کہ آپ آئیں دیکھ لیں دوبارہ. 26 نومبر کے گولیاں جو ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ گولی تو چلی، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اتنا چانس رسک لیا جانا. میں یہ ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا کہ یہ یا وہ، مگر یہ اتنا بڑا چانس لینا سڑک پہ جانے کا، دوسری دفعہ کوئی اس طرح کا رسک لینا بھی کہ سڑک پہ آ کے اور اس طرح کی گولیاں چلنے کے ماحول ہو، یہ تو بہت زیادہ چانس نہیں لیا جا رہا. جی عامر صاحب، جب تنگ آمد بجنگ آمد، میں سیاسی ورکر کی بات صرف نہیں کر رہا. جس دن عوام تنگ آ گئے اس نظام سے، ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا، ہماری رائے کا احترام نہیں ہے، ہمارے حقوق جو ہم سے لیے جا رہے ہیں، آزادی ہم سے لی جا رہی ہے، لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں. ایک بریکنگ پوائنٹ ہر قوم کا ہوتا ہے. ہمارا کچھ زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہوا بنگلہ دیش کے اندر. تو یہاں بھی، اور اللہ اس معاملے سے بچائے، حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش کے اندر وہ سوسائٹی میں اور ملک میں وہ فریکچرز نہیں تھے جو ہمارے تھے. وہاں ایک پولیٹیکل فریکچر تھا. صرف آپ کے فریکچرز ہر قسم کے اور بہت گہرے ہیں. آج بھی وقت ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں. اس کی جو آج اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کا حال ہی میں چاہوں گا اس کا بھی بیک گراؤنڈ جن کو نہیں پتا، ویسے تو سب کو پتا ہے. جو مری کے اندر جو آپ کے واقعہ ہوا، یہ میں اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ویسے ہی کیونکہ حالات سے، مہنگائی سے، باقی گھٹن کے ماحول سے اتنے تنگ ہیں، ایک ڈس امپاورمنٹ سے، کہ جہاں بھی یہ ہلکا سا وہ چنگاری آتی ہے وہ بڑی جلدی وہ پھیل جاتی ہے. تو میں چاہوں گا اس میں ذرا بتائیں گے مری میں کیا ہوا. مری میں جو معاملہ تھا یہ 2-3 ڈفرنٹ معاملات تھے، لیکن جو حکومت جب بے حس ہو جائے، اس کو عوام کی پرواہ نہ رہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا حکم ہی چلے گا، پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی وہاں پر ہوا. جو معاملات تھے ہر بات کا حل موجود ہے. اگر غلطی بھی ہوئی ہے اس کا بھی حل موجود ہے. بلڈنگز کا معاملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو
طے ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے بار بار، اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر انتظامیہ بھی پیسے پکڑ لیتی ہے، جس کو پیسے دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں دیتا اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ معاملات وہاں پر پچھلے 2 سال سے چل رہے ہیں. تو لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے ایک پرامن جرگہ کیا. میں خود وہاں موجود تھا، 6 گھنٹے وہ چلا ہے ٹھنڈ میں، منفی ٹیمپریچر سے تقریباً وہاں پر. اس کے بعد سے آج تیسرا دن ہے، بار بار ہر کبھی ایک پرچہ کو 5-6 پرچے اور 780A. سنا آپ کے اوپر بھی یہ پرچے داغ دیے گئے ہیں؟ مجھ پہ بہت سے پرچے ایک اور ڈال دیں کہ کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی سوچ دیکھیں کہ جو حکومت اتنی خوفزدہ ہو کہ وہ ایک پرامن، جہاں پر ایک پتھر کسی نے نہیں مارا، کسی نے کسی کو گالی نہیں نکالی، آپ 780A لگا رہے ہو لوگوں پر. 144 سر نافذ کر دیا نا وہاں پہ. اور مجھے حیرانی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ مری کے متعلق باقی پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں لوگ یہ ایک شکایت کرتے تھے کہ کیونکہ میاں صاحب کا وہاں ٹائم خاندان کا، شریف خاندان کا بہت زیادہ گزرتا ہے، ان کے گھر ہیں اور ان کی بڑی وہاں پہ ایک پکنک کا ایک ماحول رہتا ہے، اور وہاں کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ باقی پنجاب سے بہت آگے رہی، سڑکیں بنتی رہیں، گیس وہاں پہ پہنچ گئی. تو وہاں پہ تو یہ اس طرح کا سنا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا بلوے ٹائپ کا ماحول بنے اور لوگ، حکومت بھی بے حس ہو اور لوگ بھی اس حد تک آ جائیں کہ جو کچھ ہوا وہاں پہ. نہیں، بلوا کوئی نہیں تھا، بالکل پرامن معاملہ تھا. باتیں ہوئی 5-6 گھنٹے تقریباً وہ چلتا رہا، اور صرف باتیں ہوئی، کوئی کسی نے پتھر نہیں مارا، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ایک دن پہلے پرچے ہو گئے دہشت گردی کے. جی، ایک دن پہلے دفعہ 144 لگا، اور پھر پرچے جو ہوئے دہشت گردی کے ہوئے. دہشت گردی کا قانون پڑھا ہے پنجاب پولیس نے، ان وزیروں نے پڑھا ہے جو یہ پرچے درج کرواتے ہیں، ان لوگوں نے پڑھا ہے. دہشت گردی آپ اپنے خود اپنے ملک کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہ پنجاب میں دہشت گردی ہو رہی ہے. جو لوگ پرامن رہے، انہوں نے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، آپ کیسے 780A لگا سکتے ہیں؟ 780A آپ نے مذاق بنا لی ہے. اصل میں اس طرح کا جب واقعہ آتا ہے تو اس پہ غور کرتے ہیں، مگر یہ جو دہشت گردی کے قانون بنائے گئے تھے یہ دہشت گردی کے لیے تھے. یہ ایک پولیٹیکل سپریشن کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے روکنے کا ایک ٹول بن جاتا ہے. تو نہ قانون کی وہ پھر ویلیو رہ جاتی ہے، نہ عدالتوں کی رہتی ہے، اور یہ کافی مہینے سالوں سے سلسلہ جاری ہے. مگر یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک دم روشنی پڑتی ہے، اس کے اوپر نظر پڑتی ہے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ قانون کا مس یوز ہو رہا ہے. تو جتنے 780A کے پرچے پچھلے 8 مہینے میں پنجاب میں ہوئے، پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئے. یہ آج حکومت 780A پہ چل رہی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی ریٹ نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، صرف 780A ہے. یہ پولیٹیکل دہشت گردی ہے آج. میں بالکل، جو آپ کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ چونکہ انرجی خاص طور پہ اور اکانومی اور پرائم منسٹر آئے رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر جو کہ اکنامک ایشوز کے اندر بڑا ڈیلو کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے کہ ایک بڑا کنٹراسٹنگ سا ویو دیا جاتا ہے. ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے آج ہی فار ایگزامپل کرنٹ اکاؤنٹ کا جی ہم نے سرپلس کر لیا، حالانکہ وہ سمجھ آتی ہے کہ جناب یہ وہ سارا لوگوں کے پیسہ یہاں پہ پاک کروا کے وہ کیا گیا ہے. اور ایک طرف سے کہ جی مہنگائی بھی کنٹرول ہو گئی، ایکسپینڈیچر یہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو گیا، چیری پکنگ ہوتی ہے. تو واقعی اکانومی وی آر آؤٹ آف دا ووڈز، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں. ملک کی گروتھ کہاں پہ ہے؟ ملک میں جابز کریٹ ہو رہے ہیں. 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ملک میں گروتھ ہے، ملک میں جابز کریٹ ہو رہے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ سب کا جواب نفی میں ہے. کون سی حکومت کی پالیسی ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی؟ کون سی حکومت کی پالیسی ہے جس سے انفلیشن میں کمی آئی ہے؟ یہ کموڈٹی کا معاملہ ہے. کموڈٹی اوپر جائیں گی، ملک میں انفلیشن ہو جاتی ہے تھوڑی زیادہ، نہیں جائیں گی تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کریڈٹ جو ہے وہ حکومت دینا شروع کر دیتی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے، کون سی کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے؟ جس ملک میں سپر ٹیکس لگ جائے کمپنیز کے اوپر، ان کے پروفٹس نیچے آ جائیں، وہاں پر اسٹاک ایکسچینج اوپر نہیں جانا چاہیے. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا کیوں رہا ہے. ابھی بھی اپنی اصل سطح پہ نہیں ہے، جو آج سے 6-7 سال پہلے اس کی جو اصل سطح تھی اس پہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو جو انفلیشن اور
اسٹاک سے ویسے ہی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 15% اوورلی ویلیوڈ ہے اور وہ فٹس اینڈ سٹارٹس میں ایک سٹیپ آگے جا کے بیک اینڈ فورتھ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر جس دن وہ اوپر چلا جاتا ہے اس دن بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے پاکستان میں اتنا بڑا انڈیکیٹر جس طرح فرما رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہے۔ میں صرف ایڈ کر دوں آج کی خبر ہے کہ جو دنیا بھر میں کیونکہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑا زور ہے تو ہمارے ہاں جو ٹیلی کام کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 20% نیچے گئی ہے، اور آئی ٹی کا جو حال ہے جس کی وجہ سے عام نوجوان جو بیچارے اب سافٹ ویئر ہاؤسنگ کے اندر خود اپنی کما رہے تھے ان کا جو حال ہے یا روز ہو جاتا ہے جی، آج وہ کہتے ہیں جناب ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے سلو ہے، کبھی کہتے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، سیکورٹی ریزنز ہیں، تو ہم تو اس سے بھی نہیں نکل پاتے۔ جی بالکل، آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کمپنیاں بیچ کے جا رہی ہیں یہاں سے، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں۔ ٹیلی کام میں جو کمپنی تھی وہ بیچ کے میرا خیال ہے $600 ملین میں خریدا تھا اور 300-400 کا بیچ کے چلے گئے ٹیلی نار والے۔ تو یہ بڑے عجیب معاملات ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں، کیسے مزید انویسٹمنٹ آئے گی۔ آپ جو آئی پی پی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ یقین کریں انویسٹمنٹ بالکل زیرو پہ چلی جائے گی، لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ جو ملک اپنے کانٹریکٹس آنر نہ کرے، آپ کو آئی پی پی سے مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کریں کہ کیسے حل ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ آپ یہ سارے آئی پی پی بند کر دیں، آپ کے $1.5 کا امپیکٹ آئے گا آپ کے بجلی کے بل پر۔ بال وہ ہمیں تو روز کیونکہ فکر بڑھ جاتا ہے کہ جی اس سے جو 18 سے ہم نے وہ پرانے 90s کے اور 2006 کے جو ہیں زیادہ تر وہ آئی پی پی جن کی نینی کیس میں ہونا تھا وہ بتا دیتے ہیں جی اس سے 800 ارب روپے کی سیونگ ہو جائے گی، مگر امپیکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں $1.5 کا پڑے گا۔ پر ایک اس میں ہمارا ایک کنسسٹنٹ یہ راو ہے کہ آڈٹ ہونے میں فورنزک کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے بعد وہ اگر کوئی اس کی بیسس ہے تو وہ اس کے اوپر تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عامر صاحب یہ بات بڑی ہوئی ہے، آڈٹ کس چیز کا کروائیں گے؟ کانٹریکٹ آپ نے دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حکومت پاکستان کا کانٹریکٹ ہے۔ نہیں جو کانٹریکٹ کے اندر بھی آڈٹ کروانے میں کیا ہے کہ اس کانٹریکٹ جو بھی کر لیں وہ اکیلا بحث ہے۔ ٹیرف آپ نے دیا ہوا ہے، ٹیرف آپ نے دیا ہے، اس سے زیادہ آپ نے پے نہیں کیا، آڈٹ کیا کرائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مجھے کوئی سمجھا دے کہ ان لوگوں نے چوری کی کیسے، میں بھی پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ چوری بہرحال بڑی لمبی ایک دن پورا پروگرام اس کے اوپر آپ کریں گے، اور میں کوئکلی جو ہے آپ سے یہ اس میں پی آئی اے کے اوپر خاص طور پہ کہ یہ جو ایک آیا کہ آپ ایکسپینڈیچر اپنا کنٹرول کر لیں، دوسرا ہے کہ لاس گیونگ جو آپ کے ادارے ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر لیں، کہ جس طریقے سے وہ ایک مذاق ہوا کہ 10 ارب روپے کی وہ دے کے آفر چلے گئے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے نا بڑی اس کے اندر مزید ان کو وہ دی جا رہی ہیں، اچھی بات ہے، پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ ہمیں اس ماحول میں اس کا بہتر بیچ پائیں گے اس کو۔ دیکھیں جو پی آئی اے کا بڈ کا سٹرکچر تھا، جو آپ نے سٹرکچر بنایا تھا، آپ یقین کریں جو اس میں 10 ارب کی بڈ آئی ہے وہ بہت اچھی بڈ تھی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس کی میں آپ کو یہ دلیل یہ دے دیتا ہوں کہ 6 لوگوں نے بڈ کیا، 6 لوگوں نے اسپیشل انٹرسٹ ڈالا تھا، 5 نے بڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس سٹرکچر کو، ایک نے قبول کیا، تو اب وہ 10 ارب دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں 85 ارب دو، اور اب جو سٹرکچر تھا وہ یہ تھا کہ 85 ارب میں سے 15% حکومت رکھے گی، باقی کمپنی میں ڈال دے گی۔ تو یہاں بھی آپ کا کون سا نقصان ہو رہا ہے بھائی؟ آپ اگر اس نے کم بڈ کیا ہے تو کمپنی میں واپس پیسے کم جائیں گے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا سال کا 60 سے 70 ارب کا نقصان ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جب مفت بھی دینا پڑے تو جان چھڑا لیں، وہ آپ کا لاس بچ جائے گا۔ جیب سے پیسے دے کر جیب سے 70 ارب آپ ہر سال ڈالیں گے تو کم از 10-20 ارب اس کو دے دیں۔ میں ویسے تیار ہوں کہ اگر مجھے کوئی جیب سے پڑھ کے حکومت دے دے، اور جس طرح یہ جس وہ ایک سنگل بڈ تھی ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ایئر لائن کے اندر، اور وہ جو 10 ارب روپے ابھی بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ دینے کے لیے گارنٹیز بھی ان کی کوئی اتنی اوتھینٹک نہیں تھی، تو اس صورت میں تو پھر کوئی بھی لے لے گا کہ میں اگر جیب سے ڈال کے دے دیا جائے۔ نہیں سر ضبط کر لیں نا، نہیں
دیکھیں آپ $1 ارب کی لائبلٹی جو بائر ہے زیوم کر رہا ہے $1 ارب کی، یہ معمولی رقم نہیں ہے۔ $1 ارب کی میں کب بناؤں گا؟ جو گناہ حکومت نے کیے ہوئے ماضی میں وہ آپ پاس آن کر رہے ہیں جو بائر کو کہ تم جناب یہ پے کرو گے $1 ارب، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے آپ کو آج بغیر پیسے کے بھی ایک اچھے بائر کو اگر آپ دے دیں جو چلا لے تو بہت اچھی بات ہے۔ پر یہ پھر اس وقت کیونکہ گھوم پھر کے جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاملات نہیں چلیں گے، تو جو بائر بھی ہیں ایسے موقع پہ ہم بیچنے جا رہے ہیں، جبکہ ورسٹ سچویشن ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی یہاں سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی فارم میں باہر سے پیسے لا کے یا کوئی بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ ماحول نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ پہلے ماحول بنائیں پھر یہ بیچیں، یا یہ بیچیں گے تو اس سے ماحول بنے گا۔ نہیں دیکھیں پی آئی کی اگر بات کر رہے ہیں نا، اوور آل میں ابھی اس وقت کر رہا ہوں، ناٹ جسٹ جی اوور آل آپ کو پہلے ماحول درست کرنا پڑے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے، پھر لوگوں کے کچھ اعتماد آئے گا کہ ہم یہاں انویسٹ کر سکیں۔ دیکھیں سیاسی انتشار رہے گا، میں باہر سے پیسے لاتا ہوں، یہاں پہ ایکسچینج ریٹ بدل جاتا ہے، میرے پیسے تو وہیں ڈوب گئے۔ اب جن لوگوں نے پاکستان میں پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا $100 کے ڈالر پر، آج وہ سب نقصان میں ہیں، اپنا پیسہ بھی ریکور نہیں کر سکتے، حالانکہ قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، لیکن ڈالر جو ہے 3 گنا گر گیا ہے، بڑھ گیا ہے، تو ان کو بیچاروں کو جو اوورسیز آئے تھے سب نقصان میں چلے گئے۔ پر اگر کوئکلی جو ہے آپ سے جو ہے اب آپ کی اپنی پارٹی بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے اور آپ بڑے وہاں پہ ایک انفارمڈ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، سو 2 3 4 چیزیں جو آپ کہیں گے فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ رول آف لا ہے، رول آف لا، آئین، سب سے پہلے ملک کا نظام آئین پہ لے آئیں، ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی انتشار ختم کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لا سے مستحکم ہوا ہے، ہمارا عدالتی ڈھانچہ مضبوط ہوا ہے اور آئین اور قانون کا لا سے کوئی ماحول بہتر ہو گیا ہے؟ نہیں جی، آپ کا پورا جو سیاسی جو آئینی ڈھانچہ ہے وہی سارا ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ جو ایک پلر تھا اس ڈھانچے کا جو جوڈیشری تھی وہ اب تابع آ گئی ہے ایگزیکٹو اور بائی ایسوسیشن پارلیمان کے، تو وہ کیسے چلے گی؟ اب جج بھی آپ لگائیں گے، ججنگ کی پرفارمنس بھی آپ چیک کریں گے، بینچ بھی آپ بنائیں گے، تقرریاں اور ترقیاں بھی ان کی یہی کریں گے، وہ سب آپ کریں گے تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ ابھی آج جو ہے جسٹس مندوخیل صاحب کا انہوں نے کہا ہے جی کہ ڈرافٹ پیش کیا ہے انہوں نے کہ جو کمیٹی ان کو سلیکشن کرے گی منصور علی شاہ کی ریکمنڈیشنز ان کا بقول انہوں نے انکارپوریٹ کیا اور ایک بڑا پیمانہ سا بنا دیا ہے۔ تو اس پیمانے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو کا اس کے اوپر ہولڈ ہے یہ کم ہو جائے گا، اس کے مطابق ہوں گے جج، یا جن کی جس نیت سے یہ بنوایا گیا اس کے مطابق ہی جج لگیں گے؟ کیونکہ اس کے ریپیکشنز ہیں، یہ جج جو ہیں یہ 10 20 30 سال رہیں گے۔ جی نیت بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر، ہر جماعت کہے گی یار ایک میرا لگا دو، ایک میں تمہارا لگا دیتا ہوں، اگلی دفعہ تم بن جانا، پھر اب میرا بندہ لگا لو، یہ جج لگا کریں گے۔ ججز آپ نے لگانے ہیں صرف ایک پیمانہ ہے، پارلیمانی کمیٹی بنائیں، پبلکلی ان سے کویسچننگ ہو وہاں پر، جس طرح امریکہ میں ہوتی ہے سینیٹ کمیٹی کی، پوری زندگی جج کی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں، میں دیکھتا ہوں کون جج بننے آتا ہے۔ پھر وہ کئی دفعہ تو پھر وہ جو ہے صرف وہ کمیٹی کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، وہ پورے سینٹ کا اگر وہاں پہ پھنس جائے تو پورا ووٹنگ ہوتی ہے۔ جی نہیں آپ یہاں کمیٹی کے سامنے جو سوال کرنا چاہیں پبلک ٹی وی پر لائیو ہو، میں دیکھتا ہوں کون جج بننے آتا ہے، وہ جج ہوگا جو اس پیمانے سے گزر کے آئے گا، وہ جج ہوگا جو اس ملک کے سیاسی جو عدالتی نظام میں اپنا رول ادا کر سکے گا۔ مگر فی الحال تو جو جج امید جو کی جا رہی تھی کہ عدلیہ کی طرف سے مزاحمت ہوگی وہ بھی کوئی ایسی نہیں آ رہی، بڑی خوشی کے ساتھ آئینی بینچ کے جو ہے جج بھی بن رہے ہیں، اور حالانکہ تقرری کے پیمانے بڑے کمزور ہیں، اور وکلاء کی طرف سے بھی جو ہے 26ویں جو یہ سپریم کورٹ بار الیکشن کے جو بار کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ گروپ جیتا ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے، اور ان دا نیم آف آسما جہانگیر جو ہے وہ گروپ کہلاتا ہے۔ تو کیا کرے جب یہ بار اور بینچ بھی ایک طرف ہو
سیاسی جماعتوں کی میجورٹی جنہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی ہے وہ بھی اس کے حق میں ہوں، تو پھر آپ اور میں تو کیا میٹر کریں گے؟ کسی دن تو میٹر کریں گے نا، آج نہیں کر رہے۔ جب آپ ایک ایشو کی صحیح سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دن وہ میٹر کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر یہ مری والا واقعہ یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں کہ لوگ پھر اپنے ہاتھ میں قانون لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت صحیح بات کہی آپ۔ ٹھیک ہے عباس صاحب، جاتے جاتے مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا، پھر میں بریک کی طرف چلے جاؤں گی۔ آپ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور آپ انٹرنیشنلی بھی معاملات کو دیکھتے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں عالمی سطح پر، پاکستان کا جو رویہ ہے، موجودہ رویہ ہے، وہ کتنا سنجیدہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کو لے کے؟ دیکھیں، جو کچھ آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں وہ عمل کریں گے جو غیر جمہوری ہیں، جو غیر آئینی ہیں، جہاں پر اگر آپ اپنے ملک کے عوام کے حقوق ضبط کریں گے، ان پر پابندیاں لگائیں گے، تو دنیا آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ ہمیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج وہ ملک جو ترقی کر چکے ہیں وہ بھی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک ملک ہے دنیا میں ریفارمز کی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان ہے۔ وہ پاکستان ہے۔ ہم وہی نظام، پرانے نظام لے کر ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ چلیے ابھی میں بریک کی طرف جا رہی ہوں۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور اب پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر مزید بحث کرنے کے لیے، تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج ماشاءاللہ زبردست جا رہا ہے ہمارا، شرح سود بھی ہماری کم ہو گئی ہے، روپیہ بھی کچھ میسر کم ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اچھا وقت آنے والا ہے۔ جی، میں چاہوں گا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا اس پہ ویو لوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں جو ہے نا باقاعدہ روز بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، آج بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے کہا جی کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے نا وہ سرپلس میں آ گیا ہے، اور یہ انہوں نے فہرست بتائی ہے، اور ساتھ میں اس کے وہ تفصیلات 33% بڑھ گئی ہیں، اور یہ پوری جو ہے نا چیری پکنگ کر کے ایک پکچر۔ یہاں عام آدمی کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ جو فگرز کچھ حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں، مگر جو ایک دودھ اور شہد کی نہروں کا ایک ماحول ہوتا ہے، عام آدمی وہ سے نہیں محسوس کر رہا، ڈونرز محسوس نہیں کر رہے، تو کیا صورتحال ہے کیا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں جو کچھ باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کی کریکٹنس کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ جو سو کالڈ استحکام اور سو کالڈ معیشت میں بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے جو فیکٹرز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حکومت پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دانستہ قانون توڑا ہے، عام لوگوں کو نقصان پہنچا کر معیشت کو یا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی میں کہہ رہا ہوں قانون دانستہ توڑا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، خطرات میں ڈالا گیا ہے۔ نمبر 3، عوام کی تکالیف میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، پاکستان کی جو سلامتی کو خطرات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اعتماد کا سنگین بحران حکومت اور قوم میں پیدا ہوا ہے، بینکوں میں اور ڈپازیٹرز میں پیدا ہوا ہے، اور سرمایہ کے فرار کا جو رفتار ہے وہ تیز ہوئی ہے۔ ملکی بچتیں بے تحاشا کم ہیں، ملکی سرمایہ کاری بے تحاشا کم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دنیا بھر میں ٹاپ پہ بینکنگ کی پوزیشن میں پاکستان میں بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بینکس لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈپازٹ نکالیں، ہمیں نہیں چاہیے ڈپازٹ نکالیں ورنہ ہم 6% فیس لے لیں گے۔ ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، بڑی پوزیشن میں بیٹھ کے ہم لوگوں کی خوشامد کرتے تھے کہ بھائی آپ بینکوں میں پیسہ جمع کریں، ہم تو 5 روپے کے لیے خوشامد کرتے تھے۔ انہوں نے 600 ارب روپے گرا دیے بینکوں نے، اور وہ 600 ارب کا کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ 600 ارب روپے بینکوں کی جو فنڈ ایسٹس مینجمنٹ کمپنیز ہیں، فلاں بینک کا فنڈ فلاں بینک کا فنڈ، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے آدھے پیسے اسٹاک ایکسچینج میں لگائے اور آدھے پیسے جو ہے ٹریجری جو ہے گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیے۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، ذمہ داری میری ہے۔ بینکوں، نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بینکوں نے 1000 ارب روپے کا قرضہ سستی شرح سود پہ دیا، سستی شرح سود پر 1000 ارب کا۔ انہوں نے 1000 ارب کا
ट्रेजरी बिल में लगाया ज्यादा शरह सूद पर हुकूमत, और बीच में अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो आप ये क्या कर रहे हैं भाई? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक मिसाल आपको दूं, करोड़ों खातेदार हैं, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह बैंकों में खाता होगा, हमारा भी है, वो खाता है नफा नुकसान में शिरकत। अगर मैं आपके नाज़रीन को ये बताऊं कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि करोड़ों लोगों को जून 2024 में, वो लंबी बात नहीं कर रहा, जून 2024 में बचत खातेदारों पर तमाम बैंकों ने 20.5% सालाना मुनाफा दिया था, 20.5% करोड़ों लोगों को। आज वो है 11.5%, यानी आधा हो गया। यानी 20.5 से उनके मुनाफे की शरह आपने गिरा दी। कैसे गिरा सकते हैं जबकि बैंकों का मुनाफा बढ़ रहा है? ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कौमी बचत स्कीमें जिसमें बेवाएं, यतीम, पेंशनर्स, मिडिल क्लास के लोग भी पैसा लगाते हैं, उन्होंने उसमें कमी करनी शुरू कर दी। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि हम चाहते क्या हैं? सरमाए का फरार इस तरीके से हो रहा है कि जब आपने, एक आदमी के पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, उसने उस पर टैक्स दिया, उसने उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया। अगर वो रकम ज्यादा है तो उस पर 45% मुनाफे के ऊपर टैक्स है। तो कायदे आज़म तो कहते थे बचतों की हौसला अफजाई करो, हम ये कहते हैं कि आप बचतें बैंक में रखेंगे तो हम आपसे 45% टैक्स ले लेंगे मुनाफे पर। तो बेहतर ये है कि आप उस पैसे को निकालें, डॉलर बनाएं, मुल्क से बाहर भेज दें। वो पैसे पर जब पाकिस्तान में वो डॉलर आएंगे तो उस पर 9% सालाना मुनाफा मिलेगा। मेरे पास अगर डॉलर है, मैं पाकिस्तान में बैंक में रखूं तो मुझे 1.5% मुनाफा मिल रहा है, और मैं उस पैसे को बाहर भेज दूं, वो यहाँ लाएगा और 9% देंगे। तो मैं ये कह रहा था, ये तो जड़ अंदर से हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं। अब आपने डिस्काउंट रेट की बात की, अगर आप इजाजत दें तो एक दो जुमलों में वो भी बता दूं। जी पहले वो कहें, फिर मैं महंगाई के मतलब पूछना चाहूंगा आपसे। जी प्लीज डिस्काउंट रेट का बताइएगा प्लीज। महंगाई से भी जुड़ा हुआ है ना, वो एक तरफ तो वो 4.9 कहते हैं, फिर वो कहते हैं जी आसान कर दिया जी, 2 पॉइंट हमने कम कर दिया। साथ में महंगाई का भी डिस्काउंट रेट के साथ जिक्र कर दीजिएगा कि 4.9 पे इतना शोर मचाया जाता है। आज जैसे लोग हमें बताते हैं कि उसका क्राइटेरियन क्या है, और फिर जब आप साथ में 800% जो है गैस की, 500% बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हों चंद महीनों के अंदर, तो साथ में ये इतना ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि जी महंगाई हमने कर दी है, आम आदमी को क्यों महसूस नहीं हो रही? इसको डिस्काउंट रेट के साथ दोनों चीजें क्योंकि मुंसलिक हैं एक दूसरे से, इस पे तबसरा फरमाइएगा। बेइंतहा आम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए मैं 2 फिगर्स देता हूं, आवाम की समझ में आ जाएगा। वो ये है कि मई 2022, याद तो शुमार मेरे नहीं हुकूमत के हैं, मई 2022 में जो हमारा अफरात ज़र था वो था 13.8% और डिस्काउंट रेट था 12.5%, तकरीबन बराबर। अब महंगाई जो है 13.8 से 4.9 पर आ गई, यानी 1/3 रह गई, 1/3 कमी हो, 2/3 कमी हुई, 1/3 रह गई। 13.8 से 4.9, डिस्काउंट रेट 12.5 से 13 हो गया गिरने के बाद। ये क्या है? कहीं कोई स्ट्रक्चरल खराबी आप कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, तो ये रिवर्स गियर क्यों लग रहा है? फिर आपने जैसे बताया कि आपने हमें देखा कि बिजली के नर्ख बढ़े, गैस के नर्ख बढ़े, पेट्रोल के नर्ख बढ़े, तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती हुई, तालीम का बजट कम है, सेहत का बजट कम है, टैक्सों की वसूली हदफ से कम है, हुकूमत ने मान लिया है, और उसमें मिनी बजट की बातें हो रही हैं। IMF उस पर बहुत नाराज़ है। 660 अरब रुपया एक साल में हमने देखा कि पावर सेक्टर के नुकसानात दिखा दिए। बचतें हमारी जो है ना तकरीबन 10,000 अरब रुपया सालाना कम है, और मुल्क की सरमायाकारी 12,000 अरब रुपया सालाना कम है। वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते हैं कि टैक्सों की वसूली इस तादाद से FDR की 15,000 अरब रुपया कम है। ये मेरी फिगर तो नहीं है। 6,000 अरब रुपया जो है उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने 10 साल में नुकसान पहुंचा दिया। तो आपके ये सारे आदाद शुमार कहाँ बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो लीपा पोती है, और ये मकसद सिर्फ ये है, खुदा ना खास्ता कभी किसी को एहसास है कि दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं। देखिए रूस यूक्रेन की जंग आप देख लीजिए, मशरिकी वस्ता में क्या सूरत हाल संगीन है, और ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसमें रंग भरा जा रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। उधर ट्रंप साहब ने धमकी दे दी है ब्रिक्स को भी, जिसमें रूस और चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है, कि आप हमारी डॉलर की करेंसी को गिराने की कोशिश ना करें। जाहिर है वो उसका झटका देंगे, तो जब वो चीन को कंटेन करेगा तो CPEC का झटका हमारे ऊपर आएगा, अमेरिका हमारे ऊपर, ये हमारे पास सस्टेन करने का किसी किस्म के ये आलमी झटके को सकत नहीं है। और हमने जो आप जैसे उस्ताद से सीखा है कि एक पैमाने
پیمانہ جو سب سے بڑا ہے، یہ سٹاکس وغیرہ اور یہ ہمارے یہاں اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں، یہ اتنا بڑا پیمانہ نہیں. بنیادی پیمانہ آپ کا وہ آپ کی گروتھ سیکٹر ہے. مینوفیکچرنگ کے گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 0.8 منفی جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا فگر آیا ہے. میرے سامنے آج کے فگرز پڑے ہوئے ہیں کہ 4 ماہ میں 4 بڑی صنعتوں کی پیداوار 0.65 مائنس جو ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر رہی ہے. اس کے بعد جو ایگریکلچر ہے، کپاس 33% کم ہو گئی ہے، گندم کے بھی کچھ اتنے اچھے فگرز نہیں آ رہے. تو زراعت بھی نیچے جا رہی ہے، ایل ایس ایم بھی نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں. تو پھر یہ دعوے اس کی تک سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بہت بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بات شروع کی تھی. بھارت میں اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے شرح سود وہ 6.5 ہے، ملائیشیا میں 3 ہے. آپ 13% کم کرنے کے بعد 13% رکھ کے بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھا کے ترقیاتی اخراجات پہ کٹوتی کر کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو مائنس میں لے جا کے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر یہ سارے چاہتے ہیں کہ تو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی بتا تو دے. میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ حیران ہو کہ میری جو امپورٹس ہیں، میری امپورٹس میرے ملک کی ایکسپورٹ سے 1.5 گنا سے زیادہ ہیں. اور ایک آپ کو میں بتا دوں بڑی واضح طور پر کہ بھارت میں مثال بھارت کا دیتے میں کو اچھا نہیں لگتا مگر مجبوری ہے. بھارت کی ریمیٹنسز ہیں $124 ارب، $124 بلین. ان کی ایکسپورٹ ہے $777 ارب، یعنی ریمیٹنسز سے ان کی برآمدات 6 گنا ہے. برآمدات 6 گنا ہے. یہ ترقی ہوتی ہے. ہماری برآمدات کم ہیں، ریمیٹنسز زیادہ ہیں. آپ 5 مہینے کی گورنمنٹ کی فگر دیکھ لیجئے. یہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اس کو. میری گزارش یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. میں اسی کو سبسٹینشیٹ کرنے کی آپ کو میں فگر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقت کو تسلیم کر لیں، قوم کو بتا دیں کہ جناب یہ خرابیاں ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، اس کا یہ حل ہے، اگر یہ ہم کریں گے تو ٹھیک ہوگا. قوم ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، تاجر کریں، صنعت کار کریں، ادارے کریں، اسٹیٹ بینک کریں، SCCP کریں. اگر یہ سب نہیں کرتے، سب اپنا کہتے ہیں مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، اور تو پھر خزانہ کہاں سے آئے گا؟ قرضے لیں گے، آپ اثاثے بیچیں گے اور بیرونی ڈکٹیشن لیں گے. اور دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. پاکستانی کی جو لوکیشن ہے، ہماری طاقتور فوج جو ہے مشرقی وسطی میں ہماری ضرورت پڑنے والی ہے. چین کو کنٹرول کرنے والے ہیں. نیو گریڈ گیم ہے اس میں ہٹ میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں پاکستانی قوم کے لیے. ہنری کیسنگر بہت مشہور آدمی تھا، اس نے میں یہ لکھا تھا کہ اب 9/11 کے بعد اس نے کہا تھا کہ ابھی دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے. دہشت گردی کی جنگ جب شروع ہوگی جب افغانستان میں امریکی کارروائیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ دہشت گردی کا محور جو ہے وہ افغانستان کے باہر ہوگا، یعنی پاکستان، ایران اور مڈل ایسٹ. ہمارے خطے کی دہشت گردی آ گئی. بالکل ڈاکٹر صاحب، دوسرا ایک اور پیمانہ ہم نے جو ہمیشہ آپ جیسے لوگوں سے سیکھا کہ جب مشکلات آتی ہیں، آپ کے اقتصادی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں اور اپنے لاسز کم کرتے ہیں اور گروتھ بناتے ہیں. گروتھ کی ہم نے بات کر رہی ہے، ایگریکلچر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نہیں ہو رہی. خرچوں کا 10% ہمارا جو ہے خرچے بڑھ گئے ہیں، اور پچھلے بجٹ میں 40% تک جو ہے نا 25 سے 40% تک ایکسپینڈیچر بجٹنگ زیادہ کی گئی. روز خبریں سنتے ہیں جی 77 ارب روپے ہم اپنے MNAs کو دے رہے ہیں. آج کی یہ خبر ہے خوفناک قسم کی کہ MPAs کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ 76,000 سے 4 لاکھ ان کی تنخواہیں کر دی ہیں. 10-10 لاکھ اسپیکر وغیرہ کی کر دی ہیں، وزراء کی کر دی ہیں، اسپیکر کی کر دی ہیں. تو خرچے تو وہ صدارتی محل کے PM ہاؤس کے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں، اور بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں دنیا بھر میں. دیکھیے یہ اہم نقطہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں سمجھا ہوں. حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں باہر سے قرضے لینے ہیں، باہر سے قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانی ہے، اور اس طریقے سے گزارا کریں اور اپنے اثاثے اور اپنی فیملی کے ممبرز باہر رکھیں. جب تک گاڑی چلتی ہے چلتی جائے گی، جب تک افغانستان کے معاملات ہیں پاکستان کی اہمیت رہے گی. ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک کرنے کے بجائے بیرونی وسائل پر اپنی اسٹریٹجک لوکیشن پیسے دے کے گزارا کریں. کوئی ارادہ نہیں ہے کمی کرنے کا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ویسے الحمدللہ مسلمان ہیں، میرا تو یہ شعبہ ہے اسلامک بینکنگ. جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں یہ تھا کہ ربا یعنی بریکٹ میں سود
کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ 38F پہلے سے تھا, اس کی ڈیٹ دے دی گئی تھی. یہ تو 73 کے آئین میں بھی تھا. لیکن اب جب یہ مسودہ فائنل بنا تو سود کا لفظ کاٹ دیا. اب وہ اس کا مطلب یہ کہ اب کورٹ میں جھگڑا چلتا رہے گا کہ جی سود تو حرام ہے کہ نہیں. ربا کو تو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. اب علماء اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سود کا لفظ نکالا گیا ہے. اور یہ متوازی نظام جو اس وقت چل رہا ہے تمام علماء کو پتہ ہے. اور میں چیئرمین ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کی حیثیت سے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, تمام علماء کو پتہ ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, مگر وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا میں بالکل ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ محدود وقت ہے تو میں چاہ رہا ہوں سارے دوسرا جو ہے, ایک میں نے کہا خرچے کم کرنے ہوتے ہیں کہ اپنے لاسز کم کرنے ہیں, جو خاص طور پہ یہ وائٹ ایلیفنٹس جو ہم نے نقصان والے ادارے پبلک سیکٹر کے اندر ہیں. پی آئی اے کی جو جس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی اور پھر مذاق بنایا گیا جی 10 ارب روپے انہوں نے آفر کر دیے, اب وہ جو ہے نا اس کو ٹیکا لگایا جا رہا ہے. پی آئی کو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی اس کے اندر سے کنسیشن دیں گے, یہ بھی کنسیشن دیں گے. تو یہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے پرائیویٹائز, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ باہر کے لوگوں کو اپنی یہ سلور بیچنے کے لیے, کوئی سلور ہماری تانبے کے بھاؤ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ایک نئی شکل میں واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل میں واپسی. ابھی آپ نے جو نقطہ اٹھایا, دیکھیے پی آئی اے جب اس کے کئی سو ارب روپے کے اثاثے جو خراب ہیں, آپ پرائیویٹائز کرنے سے پہلے وہ حکومت کو آپ نے ٹرانسفر کر دیے ہیں, اور آپ کو یورپین یونین نے اب اجازت دے دیا کہ آپ وہاں فلائٹس کر سکتے ہیں, جو کہ غلام سرور نے جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے کئی سو ارب کا نقصان پہنچایا. اب وہ ریزیوم ہو گئی ہے. تو جب آپ نے کئی سو ارب کے اثاثے الگ کر دیے, آپ کی 25 کروڑ کی آبادی میں ڈومیسٹک بزنس ہے, سمندر بار پاکستانی آتے ہیں, ہم لوگ باہر جاتے ہیں, عمرہ ہے, حج ہے, میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ آج بھی حکومت کے شعبے میں یہ منافع میں آ سکتا ہے. اور تو یہ قومی المیہ ہوگا کہ اس ادارے کو بیچا جائے, اس لیے کہ آپ بیرونی دباؤ تو ہے آپ کے اوپر, وہ تو اس لیے ہے کہ وہ نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل میں واپسی چاہتے ہیں. اب کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا جاتا, اس کی معیشت پہ قبضہ کیا جاتا ہے. ہمیں بحیثیت جوہری طاقت پاکستان کے ذمہ داری ہے کہ اپنے اثاثوں کا تحفظ کریں, اور اگر کچھ بیچنا بھی ہے تو صرف پاکستانیوں کو دیں, ہم غیر ملکیوں کو دیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی کیونکہ ابھی جو ہے نا معیشت کی باتیں وہ پبلک ریلیشنز پہ آ گئی ہے, وہ ایک بالکل بڑے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں, پریس کانفرنس کی جاتی ہے, اخبارات میں اشتہارات, اتنا کمائی نہیں ہوتی جتنے کہ اشتہاروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ملک میں ترقی ہے, اور عام آدمی اس سے کئی دفعہ بیوقوف بن بھی جاتا ہے. مگر آپ جیسے لوگ تو کم از کم ہمارا بھی فرض بنتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو حقیقت بتائیں. اب یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مریم بی بی بڑی اچھی بات ہے, چلیں چین میں گئیں کہ جی وہاں سے اب چینی ٹیکنالوجی آ جائے گی اور اس کے ذریعے جو ہے سارے ملک کے مسائل پنجاب کے خاص طور پہ حل ہو جائیں گے. دوسری طرف وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف والوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہ جی ہم صوبوں سے 1200 ارب سے زیادہ جو ہے کا سرپلس دیں گے, اور پھر شعبدہ بازی سے پہلے 160 ارب کا پنجاب کا خسارہ تھا, ایک راتوں رات وہ 40 ارب کا سرپلس بن گیا. اور پھر روز اسکیمیں اناؤنس کی جاتی ہیں کہ جی فلانا کارڈ, اور وہ بی آئی ایس پی سے باہر ہے. بی آئی ایس پی بہرحال ایک اوتھینٹک ہماری لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں, باقی اتنی معتبر لسٹیں نہیں ہیں. تو یہ جو ایک شعبدہ بازی اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب کے زمانے میں انہوں نے کئی برسوں تک 2013 سے 2018 تک ڈالر کو مصنوعی طور پر اوپر ویلیو رکھا تھا, جو بعد میں خود ان کی پارٹی نے تسلیم کیا وہ غلطی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی برآمدات افیکٹ ہوئی. لیکن اس وقت آئی ایم ایف آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ جی زبردست کارنامہ, میں نے ان کی رپورٹیں دیکھی ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کی زبردست پرفارمنس ہے, انہوں نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا مل کے. آج اس کو دوسرے طریقے سے کبھی اسٹاک ایکسچینج میں کبھی ادھر یہ لیپا پوتی وہ کرا رہے ہیں, کیونکہ اندر سے آپ کی معیشت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو وہی کھیل جو 2013 سے 2018 میں ہوا تھا, ڈالر کو مصنوعی طور پر اوپر رکھ کے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ جھٹکا آج تک نہیں سنبھلا, اور اس کی آڑ میں ہم نے ایک سال میں 22 ارب ڈالر کی امپورٹس بڑھا دی 2022 میں, وہ جھٹکا آج تک نہیں سنبھلا.
تو ہمارے گرد یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن, جوہری قوت, 25 کروڑ عوام میں اسلام کا جذبہ, خیرات زکوٰۃ دینے کا قبضہ, یہ چیزیں ہمارے جو پلس پوائنٹس ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور اگر ہم اقتدار اور پیسے کی خاطر ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہے کہ میں تو اقتدار کر رہا ہوں, میں تو اپنا پیسہ باہر بھیج رہا ہوں, تو خطرات بڑھیں گے. تو اس لیے عوام کو بتانا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں صرف ایڈ کر دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا, آئی پی پیز کا, جب یہاں پہ بالکل ہمارا ستیاناش کیا گیا اکانومیز کا, اور اتنے بے دریغ طریقے سے ان کو کانٹریکٹ دیے جس کو اب تک ہم بھگت رہے ہیں کہ بجلی ملتی بھی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. تو ہماری تاریخ کے اندر ورلڈ بینک اور انہوں نے کہا جی یہ زبردست پالیسی ہے, تو اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.